बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सुबह बखैर। मैं हूं मोहम्मद उमर असलम और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ पर प्रोग्राम जायज़ा। नाज़रीन, दुआ गो है कि आज का दिन आपका इंतहाई अच्छा और भरपूर गुजरे। प्रोग्राम जायज़ा में आज जिन खबरों पर डिस्कशन की जाएगी वो आपसे शेयर कर लेते हैं। इलेक्शन कमीशन से मशावरत के बगैर ही सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असम्बलियों के इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दिया। दूसरी खबर जो आपसे डिस्कस करेंगे, चीफ ऑर्गेनाइजर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज के मुल्क गिर तंजीमी दौरे। कल रावलपिंडी में कारकुनान से मुलाकात की। मरियम नवाज का कहना था कि वर्कर हूं और वर्कर्स के दरमियान हूं, जबकि आगे चलकर प्रोग्राम में चंद रोज कबल जो इंतहाई अफसोसनाक वाक़या कल्लर कहार के करीब बस हादसा हुआ जिसमें 10 कीमती जानें चली गईं, उस पर भी बात की जाएगी। स्टूडियो में हमारे जो मेहमान मौजूद हैं उनसे आपका तारुफ करवाते चलें। सबसे पहले हमारे साथ जाहिद चौधरी साहब मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी, तज्ज़ियाकार और मेरे लिए तो उस्ताद और एक टीचर की तरह। हमेशा ही जाहिद चौधरी साहब से बड़ी रहनुमाई ली और हमेशा बड़े भाइयों की तरह बड़ी मोहब्बत की है। जाहिद चौधरी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। जी बिल्कुल, आपका भी शुक्रिया। उनके साथ मौजूद हैं अहमद वड़ाई साहब, बड़े ज़बरदस्त और दबंग तज्ज़िये करते हैं अहमद वड़ाई साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और आगे हमें थोड़ी देर बाद ही जो है वो कुछ ही देर के बाद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साबिक सूबाई वज़ीर मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान भी ज्वाइन करेंगे इस प्रोग्राम में। नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। जाहिद चौधरी साहब, कल जो सदर मुमलिकत की जानिब से कहा गया, ऐलान किया गया है कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में 9 अप्रैल को इलेक्शन होंगे। देखिए उमर साहब, ये सदर मुमलिकत की जानिब से जो ऐलान सामने आया है कल, ये बज़ाहिर अगर देखा जाए तो बड़ी वो एक सादा सी बात है जी। वो सदर साहब ने कहा अच्छा कोई भी जो है वो डेट नहीं दे रहे तो वो ऐलान कर देते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में ये पहले से जो इस वक्त हमारी जो एक पॉलिटिकल टर्माइल जिसका हम फेस कर रहे हैं जिसको, तो उसको मज़ीद ट्रिगर करने की का ही बायस बनेगा। क्योंकि अगर आप अपने मारूजी हालात देखें तो इस वक्त हम जिस तरह की टग ऑफ वॉर में पॉलिटिकली इन्वॉल्व हैं, उसमें सरेदस्त जो है वो हमें बैठ के बहुत वाइजली चीज़ों को देखना होगा। इस तरह जो है वो पॉइंट स्कोरिंग से या इस तरह जो है वो एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए या इस तरह के किसी भी एक्शन का आपकी ना तो डेमोक्रेसी को फ़ायदा हो सकता है, ना जो है वो इसका कोई मुल्क को फ़ायदा है, ना इससे कोई बेहतरी की आप तवक्को कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर होता कि अगर सदर मुमलिकत बीइंग हेड ऑफ़ द स्टेट वो तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं, गवर्नमेंट से भी बात करते, वो प्राइम मिनिस्टर से बात करते, वो तमाम बाकी स्टेक होल्डर से बात करते और इसको कोई किसी मशावरती अमल के तहत एक कोई इसका कोई एक जो है ना वो जॉइंट वेन्यू पे सबको लेके आते और इसका कोई प्रॉपर ऐसा सबको हल लेकर होता चलते, सबके जो मशावरत के साथ सबके हो। लिए काबिल कबूल भी होता और इसका कोई सोल्यूशन भी होता। अब आप दूसरी जानिब अगर देखें तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो कहता है जी हम इलेक्शन करवाते हैं, लेकिन हमारे लिए जो चैलेंजेस हैं, देखिए इलेक्शन करवाना है उसके लिए आपको फंडिंग चाहिए, उसके लिए आपको सिक्योरिटी चाहिए, मैन पावर चाहिए जी। एक बहुत ह्यूज किस्म की आपको एक्सरसाइज चाहिए। उसके लिए जो मैन पावर है वो आपको दरकार है, वो मुख्तलिफ अदारों से आपने जो है ना वो एक जो है वो इकट्ठा करना है, उनको लॉजिस्टिक्स चाहिए, सारा कुछ चाहिए। तो इस सब के लिए उनको वक्त भी चाहिए और प्लस ये सारे जो है ना वो ये जो जितने भी सपोर्टिव जो है ना वो टूल्स हैं, उसके बगैर तो आप इलेक्शन नहीं करवा सकते। ऑल सेड एंड डन, ये तो एक हो गई बात कि जी ये हो जाएगा, ये होना चाहिए। एक जानिब से ये कहा जाता है कि जी नहीं आप करना नहीं चाहते जी, आप ये नहीं, लेकिन दूसरी तरफ आपके चैलेंजेस तो मौजूद हैं ना, फाइनेंशियली भी चैलेंजेस मौजूद हैं और उसके साथ साथ आपको जो है ना वो ये स्टाफ की अवेलेबिलिटी और ये सारा जो है वो इस हवाले से आपकी हर अदारे की अपनी अपनी राय जो है वो आप पुलिस डिपार्टमेंट से भी आ गई है, दोनों सूबों में वहाँ की इंतज़ामी मशीनरी से भी आ गई है। तो अब दूसरा जो इसका जो बुनियादी जो इसकी जो वजह है, जो बोन ऑफ कंटेंशन है, वो ये है कि आप 2 सूबों में अगर इलेक्शन करवाते हैं तो वो आप एक्सरसाइज 2 सूबों में इस वक्त करेंगे, फिर उसके बाद कल को कौमी असम्बली के इलेक्शन में वही एक्सरसाइज इन 2 सूबों में फिर दोहराएंगे। तो हमारे यहाँ तो आपको याद होगा 90s में सिर्फ 3 दिन के वक्फे से हमारे इलेक्शन होते थे कौमी और सूबाई असम्बलियों के, और ये वड़ाई साहब भी यहाँ बैठे हैं, उसके ऊपर भी इतना एतराज़ होता था
کہ آخر کار اس کو پھر ختم کیا گیا اس گیپ کو اور کہا گیا کہ سیم ڈے قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے الیکشنز ہوں، کیونکہ قومی اسمبلی کا الیکشن ہونے کے بعد اس کا ایک امپیکٹ آتا تھا کہ جی اگر جو پارٹی اوپر گورنمنٹ بنانے میں کامیاب ہوگی یا جس کی عددی اکثریت جو ہے وہ اوپر نمایاں نظر آ رہی ہے تو ڈیفینیٹلی وہ اس کا صوبائی اسمبلی کے پول کے اوپر جو ہے وہ امپیکٹ ہوتا تھا اور وہ نظر آتا تھا وہ انفلوئنس. تو اس کو ختم کرنے کے لیے کہ یہ ایک قسم کا جو ہے نا وہ ایک فیور ہو گئی کسی ایک کو، تو اس کے لیے سیم ڈے رکھا گیا. تو الیکشن اس کا جس طرح میں نے پہلے کہا کہ صدر صاحب اگر اس کا کوئی ایمیکیبلی کوئی سلوشن کرنا چاہیں اگر تو یہ ڈیٹ دینے سے کچھ نہیں ہوگا، اس کی بجائے وہ سب کو بلا کے بٹھا کے ایک ڈیبیٹ کریں، ایک ڈائلاگ کریں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ایک سلوشن تیار کریں. دیکھیں الیکشن تو ہونا ہی ہونا ہے. کوئی خدا نخواستہ آپ کی کوئی قومی اسمبلی جو ہے نا وہ جو یا موجودہ جو چل رہا ہے اس وقت آپ کا جو 5 سال کی جو ٹینیور، اس کو آپ نے کوئی آگے کوئی 5 سال آگے تو نہیں لے جانا. آبویسلی آپ نے جب اس کا ٹرن اینڈ ہوگی آپ نے الیکشن کروانا ہے. اور یہ لکیلی آپ کا 2008 سے آنورڈ ایک بڑا اچھا ایک جو ہے وہ آپ کی سسٹم ابھی چل رہا ہے، آپ پٹڑی کے اوپر ہیں کہ آپ کی ڈیموکریسی جو ہے وہ بالکل ایک سموتھ اس کے رن کے اوپر ہے. آپ 5 سال کے بعد آپ کا پہلا ٹینیور ختم ہوا، پہلی اسمبلی ختم ہوئی، پھر دوسری ہوئی، یہ تھرڈ جو ہے نا وہ آپ کی ٹرن جا رہی ہے. تو یہ اگر چلتا رہے گا اسی طرح تسلسل تو اس میں اور بھی بہتری آئے گی. تو بجائے اس کے کہ ہم یہاں روک کے اس کو، یہ پرابلمیٹک ہوگا بہت زیادہ. میرے خیال میں تو ٹھیک ہے صدر مملکت جو ہے نا انہوں نے تاریخ کا اعلان کر دیا. اس کے جو لیگل آسپیکٹس ہیں یا اس کے جو کانسٹیٹیوشنل آسپیکٹس ہیں وہ تو آئینی اور قانونی ماہرین زیادہ بہتر اس پہ رائے دے سکتے ہیں، لیکن اس سے میرے خیال میں کوئی پرپز سرو نہیں ہوگا، کوئی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، صرف پوائنٹ سکورنگ ہے. جی بالکل احمد بڑی صحیح بات کر رہے ہیں زاہد چودھری صاحب کہ ایک بہت بڑی ایکسرسائز ہے، اور پھر پنجاب اسمبلی کو تو خود تحلیل کیا گیا تھا، لیکن ملکی مسائل تب ہی حل ہوتے ہیں کوئی بھی کسی قسم کے جب مشاورت کا عمل ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے عمر صاحب، ایک طرف ریاست ہے اور دوسری طرف سیاست ہے. اگر آپ بہتر یہ ہے کہ آپ کچھ دیر کے لیے کوشش کریں کہ آپ ریاست کو بچا لیں، اب ریاست کی طرف دیکھیں. اور جو مملکت خدا داد ہے اس کے جو سربراہ ہیں وہ صدر پاکستان ہے. جو صدر ہے، جو سربراہ ہے، ان کا یہ حق بنتا ہے کہ وہ سب کو ایک ساتھ لے کر چلیں. ٹھیک ہے، اس وقت آپ کی 2 جنگیں جو ہے وہ آپ سمجھ لیں کہ اکٹھی آپ شروع کرنے لگے، ایک آئینی بھی اور ایک انتظامی بھی. جیسے چوئی صاحب نے بھی یہ بات کہی ہے کہ یہ کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے، یہ کوئی گلی محلے کا الیکشن نہیں، وہ بھی بڑا مشکل ہوتا ہے. آپ نے پوری اسٹیٹ کا الیکشن کروانا ہے، آپ نے 2 صوبے 60% الیکشن ہے، یہ ملک کا یہ 60% الیکشن ہے. یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ اس کو اتنی آسانی کے ساتھ کروا سکتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ جس آئین کے تحت، جس آرٹیکل کے تحت انہوں نے یہ الیکشن اناؤنس کیا 57 کے تحت، وہ ان کو اختیار نہیں دیتا ہے، وہ ان کو اس بات کا اختیار نہیں دیتا کہ وہ الیکشن کو کروا سکیں. اس میں ان کو شیل مینڈیٹری یہ لفظ کہا گیا ہے کہ وہ اس وقت یہ بات اناؤنس کر سکتے ہیں جب وہ الیکشن کمیشن سے مشاورت کر لیں. مشاورت کا پروسیس تو ابھی ہوا ہی نہیں، نہ آپ نے اپوزیشن کو بلایا ہے، نہ آپ نے حکومت کو بلایا ہے، نہ آپ نے جو انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے. آپ کہتے ہیں کہ جو الیکشن کمیشن ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، اس نے اپنی مرضی سے الیکشن اناؤنس کرنا ہے، یعنی کہ جو ٹائم پیریڈ آئین کے مطابق ہے وہ الیکشن اناؤنس کریں گے اور آئین کے مطابق جو ہے وہ الیکشن کروائیں گے. اب صدر پاکستان الیکشن کمیشن کے سربراہ تو نہیں ہے، وہ تو ملک کے سربراہ ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت الیکشن کے متحمل ہم نہیں ہو سکتے، کیونکہ ہمارے درمیان 2-3 چیزیں ہیں. ہم ایک اندرونی مسائل کا بھی شکار ہیں، اور جو معیشت ہے ہماری اس وقت ملک کی وہ کوئی اتنی اچھی نہیں ہے، وہ بہتر نہیں ہے، اس کے انڈیکیٹر بہتر نہیں ہے. اس لیے ہم سب کو اب آپس میں مل کر سب سٹیک ہولڈرز نے بیٹھ کر یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ کیا اب سیاست کر لیں یا ریاست کی طرف دیکھ لیں. اور میرا یہ خیال ہے کہ الیکشن اس وقت ہی فری اینڈ فیئر ہو سکتے ہیں جب آپ سب کو ایک ساتھ لے کے چلیں گے. کل کو یہ نہیں ہے کہ آپ 2 صوبوں کے الیکشن کروا دیں اور پھر کل کو یہ الزام لگ جائے چونکہ اوپر گورنمنٹ جو ہے وہ دوسری جماعت کی حکومت تھی پاکستان میں، اس لیے نیچے دھاندلی ہو گئی، اور اب آپ ایک اور نیریٹو لے کر آپ باہر نکل آئیں اور الیکشن کو متنازع کر دیں اور اربوں روپے بھی لگ جائیں اور الیکشن بھی متنازع ہو جائے. اور آئین کے جو اس کے ساتھ بھی جو ریلیٹ کرتے ہیں نا، جو کل کی بات ہے، اس کے ساتھ 218 بھی آرٹیکل موجود ہے.
آئین پاکستان کا. اس میں بڑا کلیئر لکھا ہوا ہے کہ جو 218 ہے آئین کا آرٹیکل وہ الیکشن کمیشن کو اختیار دیتا ہے کہ الیکشن کمیشن ہی الیکشن کروائے گا اور فری اینڈ فیئر الیکشن کروائے گا اور وہ تاریخ اناؤنس کرے گا. اور صوبوں میں آپ نے 18ویں ترمیم کی تھی, ترمیم کے بعد آپ نے اختیارات صوبوں کو دیے تھے. اب صوبے میں جو رول گورنر کا ہے وہ وفاق میں صدر پاکستان. احمد جو گورنر کا رول ہے گورنر کو رول پلے کرنے دیں. اسمبلی جو ہے وہ اس کی جو ٹرنیور پورا نہیں ہوا, جو اس کے اس میں جو ڈسالو ہوئی ہے اس میں آپ جو تاریخ دینے دیں گورنر کو. اس کے بعد اگر وہ بالکل احمد بالکل آپ اپنی بات کر رہے تھے. یہاں پر اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما سابق صوبائی وزیر میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان نے. میاں صاحب بہت بہت شکریہ. میاں صاحب, صدر مملکت کی جانب سے تو اعلان کر دیا گیا کہ 9 اپریل کو پنجاب اور KPK میں الیکشن کروائے جائیں, آپ تیار ہیں؟ دیکھیں, جہاں تک الیکشن کی بات ہے تیاری کی, تو ہماری جماعت تو الحمدللہ پوری طرح سے تیاری میں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے تو ڈویژنل کنونشنز بڑے زبردست ہو رہے ہیں اور پارٹی کے ہر لیول پہ اس وقت ایکٹیویٹی بہت عروج سے ہو رہی ہے اور ڈے بائی ڈے اس میں کافی تیزی آتی جا رہی ہے. بٹ جہاں تک تعلق ہے صدر مملکت کا, یہ کہنا کہ 9 اپریل کو الیکشن کرائے جائیں, وہ آئینی طور پہ جیسے کہ میرے سے پہلے بھی یہ بات کر رہے تھے اور دوسرے بھی جو قانونی ماہرین ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صدر مملکت کا اختیار نہیں ہے کہ وہ یہ الیکشن کی ڈیٹ دیں. الیکشن کی ڈیٹ کا اختیار دینا جو ہے وہ صوبے میں گورنر کا اختیار ہے الیکشن کمیشن کی مشاورت کے ساتھ. اور اس وقت چیزیں جو ہیں وہ جس طرح جو حالات ہیں ملکی, اور یہ پہلی دفعہ اس طرح ہو رہا ہے پاکستان میں کہ 2 اسمبلیاں جو ہیں وہ ٹائم سے پہلے اپنا ٹینیور پورا کرنے سے پہلے جو 2 اسمبلیز ہیں ان کو تحلیل کر دیا گیا اور وہ خود ہی تحلیل کیا گیا اور خود تحلیل کیا گیا. اور اب وہی لوگ جو ہیں سب سے زیادہ ان کو جلدی ہے کہ الیکشن ہو جائے. کچھ سمجھ بھائی آپ تحلیل ہی نہ کرتے اگر آپ کو اتنی جلدی تھی الیکشن کرانے کی. تو الیکشن تو میرا یہ خیال ہے کہ جو اس وقت پاکستان کے لوگ بھی جو ہیں اس وقت معاشی طور پہ اور جو معاملات ہیں اس کو دیکھا جائے تو جس طرح جو جہاں پہ عمران خان صاحب اس ملک کو چھوڑ کے گئے تھے اور اس کے بعد ڈیفالٹ ہی ہو گیا تھا اور اس کو جس طرح سنبھال رہے ہیں اس وقت معیشت کو, اور گورنمنٹ اپنا جو ہے ان ساری چیزوں کو دیکھ رہے ہیں, تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو ہے الیکشنز سے ضروری یہ ہے کہ ہم پاکستان کو معاشی طور پہ, اقتصادی طور پہ, اور جس طرح اب یہ دہشت گردی کی ایک لہر شروع ہو رہی ہے, ان ساری چیزوں کو لا اینڈ آرڈر کو بہتر کریں. اس کے بعد ہمیں الیکشنز میں جانا چاہیے. اور اس وقت آپ کی فیڈرل گورنمنٹ چل رہی ہے, آپ کی 2 صوبوں میں اسمبلیاں چل رہی ہیں, آزاد کشمیر میں گورنمنٹ چل رہی ہے, گلگت بلتستان میں گورنمنٹ چل رہی ہے. تو جن کو شوق تھا تحلیل کرنے کا اب وہی سب سے زیادہ اب ان کی کوشش ہے, اور پھر استعفے دیتے ہیں اور استعفے دے کے پھر کہتے ہیں ہم نے واپس اسمبلی میں جانا ہے. ان کو پتہ نہیں جو ان کا لیڈر بھی ہے وہ کس وقت کس مینٹل اسٹیٹ میں ہوتے ہیں, جو بیٹھ کے فیصلہ کر دیتے ہیں اور پھر اپنے فیصلے کا یو ٹرن لے لیتے ہیں. تو اس حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اس وقت آئینی طور پہ تو صدر مملکت کا اختیار نہیں ہے کہ وہ الیکشنز کا کہیں. بالکل میاں صاحب, یہاں پر ابھی آپ ایک بڑی اہم بات کر رہے ہیں جو میں سمجھتا ہوں کہ فائنینشیل حالات, ملک کے اس وقت معاشی حالات جو ہیں, ہم ابھی پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں اسمبلیوں کے الیکشن کروائیں اور اس کے بعد پھر تھوڑے عرصے بعد جو ہے وہ جنرل الیکشن جو نیشنل لیول پہ ہونے اکتوبر میں, بہت بڑی ایکسرسائز ہے یہ. تو اب آپ یہ دیکھیں نا, اگر ابھی جس طرح کیئر ٹیکر سیٹ اپ یہاں پنجاب میں بن گیا, ابھی الیکشنز ہو جاتے ہیں, ابھی الیکشنز ہوں گے, پھر یہی جماعت جو ہے جو فتنہ جماعت یہاں پہ ایک ہے جس نے فتنہ پھیلایا ہوا ہے, اور یہ سارا کیا جو ملک میں انارکی اور عجیب سے حالات اس ملک کے ہوئے ہیں صرف عمران خان اور اس کی پارٹی کے لوگوں کی وجہ سے اور ان کی وجہ سے, انہوں نے پھر یہ کہنا کیونکہ جی فیڈرل گورنمنٹ اوپر نون لیگ کی یا PDM کی تھی تو یہ دھاندلی ہو گئی ہے پروونشل اسمبلی کے الیکشنز میں. اگر انشاءاللہ تعالی پنجاب میں ہم جیت جاتے ہیں, ہماری پارٹی جو ہے وہ اکثریت لے لیتی ہے, KPK میں اور PDM کی پارٹیز وہ اکثریت لے لیتی ہیں, تو انہوں نے پھر یہ کہنا ہے. پھر جب 6 ماہ بعد نیشنل اسمبلی اور باقی اسمبلیوں کا الیکشن آنا ہے, آپ پھر کیا آپ یہ جو پنجاب میں حکومت بنے گی پھر یہاں کیئر ٹیکر سیٹ اپ لائیں گے آپ, اور پھر وہ الیکشن آپ اس طرح کرائیں گے. تو اس طرح, یا اس وقت اگر وہ گورنمنٹ جو ہے, آئین میں اس کی گنجائش ابھی نہیں ہے, اس میں یہی ہے کہ وہ جو اگر اپریل میں الیکشن ہوتا ہے تو وہ گورنمنٹ ہی رہے گی, اور پھر اس وقت اگر فیڈرل گورنمنٹ کے الیکشن ہو رہے ہیں نیشنل اسمبلی کے, اور پروونسز میں جو ہے آپ کی
دوسری ہماری فرض کریں پی ایم ایل این کی گورنمنٹ ہے یا کسی کی بھی ہے, تو دوسری جو بھی جماعت ہوگی وہ یہ کہے گی جی دیکھیں وہ پروونشل گورنمنٹس نے پورا اپنا انفلوئنس استعمال کیا اور جو ہے الیکشن میں دھاندلی ہو گئی اور انہوں نے بیچ میں انٹرفیئر کیا. تو بہتر یہی ہے کہ جس طرح ہمیشہ جو ہے سارے ملک کے الیکشنز اکٹھے ہوتے ہیں, پہلے ہمیں معاشی طور پہ چیزوں کو ٹھیک کرنا چاہیے, اقتصادی طور پہ چیزیں ٹھیک کرنی چاہیے, اس کے بعد لا اینڈ آرڈر سچویشن جب بہتر ہو جائے تو اس کے بعد کوئی اتنا ٹائم نہیں ہے. اب دیکھ لیں آپ کے سامنے ہی ہے, 2-4 مہینے کی بات ہے, تو 2-4 مہینے اگر آگے بھی الیکشن ہو جائیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اچھا, بڑی ظاہر چوہدری صاحب بڑی اہم بات کر رہے ہیں یہ کہ اگر الیکشن ہو بھی جاتے ہیں اور کامیاب جو ہے وہ نہیں ہوتے, پاکستان مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی کوئی مطلب اس طرح کا اتحاد کوئی ہو جاتا ہے, تو پھر دھاندلی کا الزام لگ جائے گا. ملک اس وقت اس طرح کی صورتحال کا متحمل نہیں ہے. دیکھیں میاں صاحب کو تو بہت زیادہ ایکسپوجر ہے, ان کا تو پارلیمانی سیاست سے اتنا طویل تعلق ہے. الیکشن میں میاں صاحب کینڈیڈیٹ ہیں, ہمیشہ ہوتے ہیں. کسی بھی کینڈیڈیٹ کے لیے, کسی بھی جماعت کے لیے جب وہ الیکشن میں جاتی ہے تو اس کا جو پہلا بنیادی جو الیکشن کا مقصد بھی ہے, جو الیکشن کی یوں کہہ لیں آپ کے روح ہے, جس کو آپ کہیں گے کہ اس کے بغیر الیکشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے, وہ ہے فری, فیئر, ٹرانسپیرنٹ. شفافیت, شفاف بھی ہو, غیر جانبدار بھی ہو, اور وہ نظر بھی آئے کہ غیر جانبدارانہ اور شفاف انداز میں الیکشن ہوا ہے. تو فری فیئر الیکشن جو ہے وہ اس کو انشور کرنا ضروری ہے. صرف الیکشن کروانا مقصد نہیں ہے. الیکشن سے اگر آپ کی جو پولیٹیکل ٹرمائل ہے وہ مزید بڑھنا ہے تو پھر اس کا پھر آپ کے پاس کوئی سلوشن نہیں ہوگا. پھر آپ بالکل ایک بند گلی میں داخل ہو جائیں گے اور آپ کا جو حالات ہیں وہ زیادہ خراب ہوں گے. اور وہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ آپ کے الیکشنز جو ہیں وہ قومی اور صوبائی اسمبلیوں کے, جس طرح میں نے پہلے آپ سے عرض کی کہ 90s میں یہ 3 دن کا گیپ نہیں جو ہے وہ برداشت ہوتا تھا, اس کے اوپر بہت زیادہ تنقید شروع ہو گئی تھی. اور وہ ہوتا تھا کہ جی انفلوئنس ہوتا ہے 3 دن کے بعد الیکشن. میاں صاحب ایم این اے کا الیکشن جیت گئے ہیں, اب ان کے نیچے جو ایم پی ہے اس کو ویسے ہی فیور مل گئی جو کینڈیڈیٹ ان کے ساتھ تھا کہ بھئی میرا تو ایم این اے بھی جیت گیا تو اب تو میں نے ہی جیتنا ہے. تو لہٰذا اگر میں مد مقابل ہوں تو مجھے تو وہ ایک قسم کا چیلنج درپیش ہے نا. اب 3 دن کے بعد اگر سیم ڈے ہوگا تو وہ پھر مجھے ایون پلینگ فیلڈ ملے گی. تو ایون پلینگ فیلڈ کے لیے فری فیئر اور آپ ٹرانسپیرنٹ الیکشن کے لیے ضروری ہے کہ یہ سارا جو ہے وہ سلسلہ وہیں واپس آئے گا کہ ایک جگہ پہ بیٹھ کے, جس طرح میں نے کہا کہ ایلڈرلی جو ہے وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان اس میں بڑا رول اہم ادا کر سکتے تھے اور ان کو کرنا چاہیے تھا کہ وہ ایک جوائنٹ وینیو کے اوپر سب کو اکٹھا کرتے اور اس کا ایک پراپر سلوشن نکالتے. دیکھیں کانسٹیٹیوشن میں آپ کے جو چیزیں دی گئی ہیں اس کے بعد آپ نے اس کے مطابق چیزوں کو آگے لے کے چلنا ہے. 2008 میں محترمہ بینظیر بھٹو جب شہید ہوئیں تو اس وقت بھی آپ کا الیکشن جو ہے وہ تمام جو اس وقت پارٹیز الیکشن میں حصہ لے رہی تھیں انہی کی مشاورت سے آپ نے اس کو ایکسٹینڈ کر دیا کہ جی ٹھیک ہے بنتا نہیں ہے. ایک جماعت جو ہے اس کا اتنا بڑا irreparable لاس ہو گیا ہے, اس کی قیادت جو ہے وہ شہید ہو گئی ہے, تو ایک موقع ملنا چاہیے. اور اوورآل ایک وہ قومی نقصان بھی تھا, اب تک پوری قوم جو ہے وہ ایک صدمے سے دوچار تھی. تو اس کو پھر مد نظر رکھتے ہوئے آپ دیکھیں کہ الیکشن کتنا آگے آپ نے جو ہے وہ کیا. تو وہ کانسٹیٹیوشن میں تو کہیں نہیں لکھا تھا نا کہ آپ اس طرح الیکشن ڈیٹ جو ہے نا وہ چینج کر کے تو آگے لے جائیں گے. وہ تو زیادہ سے زیادہ ایک حلقے میں جہاں پہ کوئی کینڈیڈیٹ جو ہے اس کی خدا نخواستہ اگر وفات پا جاتا ہے تو وہ اس حلقے کا الیکشن ہولڈ ہوتا ہے یا ڈیلے ہوتا ہے, پوسٹ پون ہوتا ہے. تو آپ نے پورے ملک کا الیکشن جو ہے وہ قومی صوبائی اسمبلیوں کا وہ ڈیلے کر دیا تھا, اس لیے کہ ایک وہ دیٹ از اے فیئر تھنگ. تو بالکل اس کو آپ کہیں گے کہ وہ بہت ہی ایک مناسب بات تھی کہ ہونا بھی ایسے ہی چاہیے, سب کو جو ہے وہ ساتھ لے کے چلنا چاہیے. الیکشن کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک پبلک کے ٹرو ریپرزنٹیٹیوز جو ہیں نا وہ ان کو آپ سامنے لے کے آئیں اور وہ گورنمنٹ فارم کریں تاکہ عوام کے دیے ہوئے مینڈیٹ کے مطابق جو ہے وہ کام کر سکیں. تو یہ اسی صورت میں ممکن ہے کہ اگر آپ سب کو اکٹھا بٹھا کے ایک ہی وقت میں آپ الیکشن کروائیں. اب اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ اگر آپ اپریل میں الیکشن نہیں کرواتے اور آپ جون میں یا مئی میں, صرف چند مہینوں کی بات, جولائی میں یا اگست میں یا جب بھی آپ کا کوئی تعین ہوتا ہے آپ اس کو ڈیسائیڈ کرتے ہیں. کیونکہ میاں صاحب آپ کے آنے سے پہلے بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ ہمیں یہ جو الیکشن اس وقت ہم جس میں جا رہے ہیں تو یہ موجودہ جو ٹینیور ہے
اس نے کو اگلے 5 سال تھوڑی چلتے رہنا ہے. اس نے obviously اس کی جب ٹرن ختم ہونی ہے تو اس کے بعد الیکشن ہی ہونے ہیں. اور ہر پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ اس کا اپنا بھی ایک جو ہے وہ سیاسی جماعتوں کے اندر بھی یہ اپنی سوچ ہوتی ہے کہ ہم نے الیکشن جو ہے اس میں جانا ہے. کیونکہ وہ دیکھیں آج ایک جماعت ہے اس کے پاس اگر 100 سیٹیں ہیں تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ الیکشن میں جائے, وہ اپنی پروگریس ہے اس کی, وہ پبلک جو ہے نا وہ کے ساتھ اس کا انٹریکشن ہے, وہ اگلی مرتبہ جو ہے وہ 100 کو جو ہے نا وہ 140 150 پہ لے جائے وہ. تو یہ تو پروسیس ہے, یہ چلتا ہے اور یہ چلنا چاہیے. لیکن اس کو ایک جو ہے وہ قوم کو ایک کیونکہ یہ الیکشن نے دیکھیں آپ کا جو موجودہ آپ جس طرح بات کر رہے ہیں ہم معاشی بحران کی, الیکشن کا مقصد یہ ہے کہ آپ کا معاشی بحران جو ہے وہ سٹیبلٹی آئے گی پولیٹیکل, تو اس کے بعد آپ کی جو ہے وہ اکنامیکل سٹیبلٹی بھی آئے گی. تو خدا نہ خواستہ اس طرح کے الیکشن کروانے سے کہ جس میں وہ مزید بگاڑ پیدا ہو جائے تو آپ کی اکانومی تو پہلے ہی جھٹکے جو ہے وہ برداشت نہیں کر پا رہی. نہیں بڑی آپ مزید چیلنج کس طرح جو ہے وہ فیس کریں گے, اور پھر اس کے بعد پیدا ہونے والے حالات جو ہے نا ان کو پھر سنبھالے گا کون؟ وہ آپ کے پاس کوئی حل نہیں ہوگا. بہت درست بات وڈائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر الیکشن ہو بھی جاتے ہیں تو پھر ایک تو بہت بڑی ایکسرسائز ہے, ابھی وسائل نہیں ہے, ملک جن حالات سے گزر رہا ہے, پھر دھاندلی کا الزام لگ جائے گا, کہیں تو میچور سیاست کرنی ہوگی. اچھا بڑی معذرت سے پہلے بھی یہاں ایسے ہی ہوتا رہا ہے. جب 2013 میں الیکشن ہوا تھا تب کیا نیریٹو تھا؟ اچانک سے آپ باہر نکل کے آ کے آپ نے 2-4 حلقوں کی بات کر دی اور بعد میں کہا کہ مجھے اس بات کا علم کسی نے بتایا تھا. اب دیکھیں خان صاحب 5 سال کے لیے آئے تھے. یہ جو اسمبلی ہے, یہ جو ابھی مدت گزر رہی ہے, یہ خان صاحب کی اسمبلی کی مدت ہے. یہ 5 سال کے لیے آئے تھے. اچھا 5 سال پورے ہونے دیں, مجھے کیا ہو سکتا ہے یا کیا ہو جائے گا یا پیچھے کیا ہوتا رہا ہے. اسمبلی تو خود تحلیل کی ہے, خود تحلیل کی ہے انہوں نے. تھوڑا سا انتظار کرنے سے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو جمہوریت ہے وہ جتنی زیادہ ہوگی, جتنی تیز ہوگی, اس سے زیادہ اتنے حالات بہتر ہوں گے. اور جو جمہور کی آواز ہوتی ہے اس کو بھی سننا چاہیے, اور جو ادارے بیٹھے ہیں ان کو بھی لے کے ساتھ چلنا چاہیے. جب تک جیسے ہم یہاں پہ سب لوگ بیٹھے ہیں, ایک ٹیبل کے اوپر بیٹھے ہیں, جب ہم ٹیبل ٹاک کریں گے, آپس میں ڈیبیٹ کریں گے, تب مسائل کا حل نکلے گا. صحیح, بالکل. آپ کو مسائل کا اگر حل نکالنا ہے, اگر آپ پاکستان کے ساتھ مخلص ہیں, آئین کے ساتھ مخلص ہیں, اگر آپ آئین سے کھلواڑ نہیں کرنا چاہتے تو پھر آپ کو یہ چاہیے, آپ کی ذمہ داری بھی ہے کہ آپ سب لوگ مل کے بیٹھ جائیں اور آپ مل کے بیٹھ کے وسیع تر مفاد کو سامنے رکھیں اور اس بات کے اوپر متفقہ طور پر فیصلہ کر لیں. نہ ان کی طرف دیکھیں نہ کسی اور کی طرف دیکھیں, آپ متفقہ یہ فیصلہ کر لیں کہ بھائی اب ہم نے اسٹیٹ کو وقت دینا ہے, ہم نے جتنے مسائل ہیں ان کو بیٹھ کے حل کرنا ہے. یہ آئینی مسائل بھی ہیں, یہ انتظامی مسائل بھی ہیں. جب سیاست میں کچھ مسئلہ ہوتا ہے, آئین میں کوئی مسئلہ ہوتا ہے, تو اس کا جو اثر ہے عام آدمی پڑتا ہے. اور جتنے اب تک یہ سارے مسائل ہیں یہ سارے آئینی جنگ کے ہیں. میں تو کہوں گا کہ تھوڑا سا صدر صاحب نے کوئی فاؤل کھیلا ہے, انہوں نے تھوڑا سا ان سے سیاسی فاؤل ہوا. یہ پہلے بھی ایک قاسم سوری صاحب سے بھی, ایک ڈپٹی اسپیکر سے, ان سے بھی یہ کروا دیا گیا. کیا جلدی ہے, 1 منٹ میں جو ہے وہ ریکوزیشن دے دی, رولنگ دے دی, دوسرے منٹ میں آپ نے اسمبلی تحلیل کر دی. یہ کوئی عام چیزیں نہیں ہیں, یہ ملک ہے, یہ 22-23 کروڑ لوگوں کا ملک ہے. یہاں پہ انسٹیٹیوشن بیٹھے ہیں, یہاں پہ ہم لوگ بیٹھے ہیں, یہاں پہ آزاد ادارے بیٹھے ہیں. آپ سب کو اپنے اپنی ڈومین میں رہنا چاہیے. آپ جب اپنی ڈومین میں رہیں گے, آپ بیٹھ کے آزادانہ طریقے سے آئینی فیصلے کریں گے, پھر اس سے نہ ملک کو نقصان ہوگا نہ قوم کو نقصان ہوگا. خدا نخواستہ آپ یہ سوچ لیں یہ بات کہ الیکشن ہو جاتے ہیں, پھر الیکشن کے اوپر کوئی ایک بات آ جاتی ہے کہ الیکشن فری اینڈ فیئر نہیں ہوئے, تو اس کا مطلب ایک اور آئینی جنگ شروع ہو گئی, ہر وقت لڑائی رہے گی, یعنی کہ ایک اور لڑائی شروع ہو گئی. اور میں تو یہ کہتا ہوں کہ قوموں کی زندگیوں میں بڑے تلخ واقعات آتے ہیں. جیسے چوہدری صاحب نے جب بھی بات ایگزامپل دی ہے نا وہ بینظیر بھٹو شہید والی, وہ دیکھیں اس کا مطلب آئین ریجٹ نہیں ہے, آئین فلیکسیبل ہے, وہ تھوڑا حالات کو بھی میٹر کرتا ہے, حالات کو بھی دیکھتا ہے. تو واقعات ہوتے رہتے ہیں. آپ نے کرنا یہ ہوتا ہے کہ وسیع تر مفاد کو سامنے رکھنے ہیں کہ حالات کیسے ہیں, کس طریقے سے ایسے ہو سکتا ہے کہ ہم سب لوگ مل کے بیٹھ کے یہ فیصلہ کر لیں کہ ملک اور آئین اور قانون کی جو جنگ ہے اس کو اور حالات کو کس طریقے سے بہتر کرنا ہے. سو میرا تو یہ خیال ہے کہ تھوڑا سا تحمل کا مظاہرہ کرنا ہوگا. آئینی طور پر بھی سیاسی طور پر بھی الیکشن ہوتے رہیں گے, سیاست بھی ہوتی رہے گی, لیکن تھوڑا سا وقت جو ہے وہ سیاست کو نہ دیں, تھوڑا سا ٹائم مل بیٹھ کے صرف ریاست کو دیں. جی بالکل. اچھا میاں مشتبہ شجاع الرحمان صاحب, گزشتہ روز بھی مریم نواز جو کہ چیف آرگنائزر مسلم لیگ نون ہیں, متحرک ہیں, کافی پارٹی ورکرز کنونشن سے بھی خطاب کر رہی ہیں, کارکنان سے مل رہی ہیں. کل راول پنڈی میں کارکنان سے جب ملاقات کی تو کہا کہ میں خود ورکر ہوں اور ورکرز کے درمیان موجود ہوں. کیا کہیں گے, اب آپ لوگوں نے ایک طرح سے الیکشن کی تیاری جو ہے جماعت نے جو ہے وہ شروع کر دی ہے,
اور جس طرح مریم نواز جو ہیں وہ مختلف مقامات کا دورہ کر رہی ہیں, کارکنان کو متحرک کر رہی ہیں, اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں وہ کافی دیر سے وہ ہماری پارٹی میں جیسے کہ پچھلے حالات رہے کہ وہ عمران خان صاحب کا جو دور تھا اس میں تو کوٹیں, نیب, جیل اور وہ سارا سلسلہ چلتا رہا, اور پارٹی میں جو ہے وہ مین لیڈرشپ جو تھی ان کو سب کو جیلوں میں ڈالتے رہے, اور وہ انتقامی کارروائیاں ہوتی نہیں اور سب کچھ ہوتا رہا. پارٹی ایکٹیویٹی ہوتی تھی مگر اس طرح نہیں ہو رہی تھی, تنظیم بھی تھی بٹ مین لیڈرشپ کیونکہ اس طرح نہیں تھی. اب مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ میاں محمد نواز شریف صاحب ہمارے قائد جو ہیں انہوں نے ان کو نئی ذمہ داری کے ساتھ بھیجا ہے پاکستان میں. وہ اب آئی ہیں جب سے چیف آرگنائزر کے طور پہ اور سینئر وائس پریزیڈنٹ کے طور پہ, تو وہ اس وقت اوور آل جو ہے پارٹی میں ایک نئی لہر, ایک نئی روح جو ہے وہ پھونک دی ہے انہوں نے آ کے. اور ورکرز ہمارے جو ہیں وہ بڑے اس وقت چارج ہیں, ہمارے ووٹر سپورٹرز, ہمارے اوور آل جو پارٹی کی مختلف ٹیئرز کے جو قیادت ہے وہ, تو اس میں یہ ہے کہ اب ری آرگنائزیشن بھی پارٹی کی ہوتی جا رہی ہے, اور ساتھ ساتھ ہماری تو الیکشن کمپین شروع ہے اور فل فلیج اس وقت ہم الیکشن کمپین میں ہیں. مریم نواز شریف صاحبہ جس طرح ڈویژنل وائز جا رہی ہیں, ڈسٹرکٹ وائز جا رہی ہیں, اور اسی طرح ہمارے ہر ایریاز میں جو ہمارے لوکل لیڈرز ہیں وہ اپنے اپنے کانسٹیچوئنسیز میں پوری طرح سے متحرک ہیں. اچھا میاں تو اس صاحب, حوالے سے آپ کی چند روز قبل ملاقات بھی ہوئی تھی مریم نواز صاحبہ سے, کیا پیغام دے رہی ہیں وہ ورکرز کو, کیا آپ کو انہوں نے کنوے کیا ہے؟ دیکھیں اس میں یہی ہے کہ انہوں نے بھی یہی کہا ہے کہ ہم بالکل الیکشن ہم لڑیں گے, اور الحمدللہ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہیں, اور مشکل حالات ہیں معاشی طور پہ, اور جیسے کہ یہ سب کچھ ہمیں ورثے میں ملا ہے اس حکومت کو, اور اس میں یہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ آپ اپنی پارٹی کو ہر لیول پہ متحرک کریں. ری آرگنائزیشن ہو رہی ہے بڑی تیزی سے پارٹی میں, اور اس پہ مختلف جو نئی ٹیکنیکس کے ساتھ اور سارا اس کے مطابق جو ہے اس کو لے کے آ رہے ہیں ہم پارٹی میں, تاکہ جو ہے ایک بڑے اچھے طریقے سے جب بھی الیکشن اناؤنس ہو تو ہماری پارٹی پوری طرح سے, ہم ابھی بھی تیار ہیں, ہم پوری طرح سے الیکشن لڑنے کے لیے, اس میں پھر پوری طرح سے ہماری تیاری اس سے پہلے مکمل ہوگی انشاءاللہ تعالی. اور مریم نواز شریف صاحبہ کے آنے سے یہ ہے کہ ابھی وہ پنجاب کا اور KPK کا, انہوں نے پنجاب میں تقریباً اس وقت انہوں نے آدھے سے زیادہ پنجاب جو ہے وہ وزٹ کر لی ہے, اور اگلے چند دن میں وہ پورے پنجاب کے اپنا جب ختم کر لیں گی, یہ جو ان کا چل رہے ہیں تنظیمی ان کے جو دورے چل رہے ہیں اس میں, تو اس کے بعد پھر انہوں نے KPK بھی ساتھ سٹارٹ کیا ہوا ہے. KPK ہے, بلوچستان ہے, سندھ ہے, سارے پاکستان میں انشاءاللہ تعالی اسی طرح وہ پارٹی کو آرگنائز کریں گی, اور نئے عہدیدار پارٹی کے نامنیٹ کیے جا رہے ہیں تاکہ وہ اچھے طریقے سے متحرک طریقے سے کام کریں, اور گراس روٹ لیول تک, نیچے تک پارٹی میں لوگوں کو جو ہے ذمہ داریاں دی جا رہی ہیں, تاکہ جو کچھ تھوڑا عرصہ سے جب سے ہماری یہ گورنمنٹ آئی ہے اس کے بعد سے, کیونکہ مین لیڈرشپ شہباز شریف صاحب کیونکہ بہت زیادہ پرائم منسٹر ہیں, اور وہ معاشی طور پہ اور جو ملکی معاملات ہیں اس میں اتنے بزی ہو گئے تھے, اور باقی مین لیڈرشپ پارٹی کی اس طرح نہیں دیکھ رہی تھی معاملات کو, تو وہ اب چیزیں جو ہیں ہماری پارٹی میں بہت بہتر ہو گئی ہیں, اور انشاءاللہ تعالی بھرپور طریقے سے الیکشن بھی لڑے گی ہماری جماعت, اور بڑا اچھا انشاءاللہ رزلٹ ہوگا. بہت مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ بہتر کریں گے, کیونکہ پاکستان کے لوگوں کو یہ پتہ ہے جی, انہوں نے عمران خان جو تھا, خان صاحب کو انہوں نے دیکھ لیا 4 سال دے کے, کہ اگر پاکستان کی تاریخ کے 75 سال 76 سال اٹھا کے دیکھیں تو جو بھی آپ کو پروجیکٹ اگر کوئی نظر آئے گا, کوئی بڑا کام نظر آئے گا, تو وہاں پہ آپ کو میاں محمد نواز شریف یا میاں محمد شہباز شریف صاحب کا نام نظر آئے گا. اس کے علاوہ عمران خان صاحب نے جو وعدے کیے لوگوں سے, جو سبز باغ دکھائے اس قوم کو, وہ ایک بھی وعدہ نہیں پورا کر سکے, بلکہ ملک کو جس پوائنٹ پہ انہوں نے پہنچا دیا تھا, اگر ان کی گورنمنٹ نہ اس وقت چینج ہوتی اور یہ بیڑا جو ہے ہماری جماعت اور PDM کی اور جماعتیں جو ہیں یہ مشکل وقت میں اس کو نہ سنبھالتے, تو شاید آج ہم ڈیفالٹ ہو چکے ہوتے. اور عمران خان صاحب تو بڑے, جیسے ہی گورنمنٹ چینج ہوئی تو وہ تو ہمیں سری لنکا سے اور کس کس سے ملا رہے تھے. آج اللہ کا شکر ہے انشاءاللہ تعالی ہم اس مشکل وقت سے بھی نکل جائیں گے, اور پہلے بھی کر کے دکھایا ہے, پہلے بھی کیا ہے, اور انشاءاللہ اب بھی کریں گے. اور آپ دیکھیں گے کہ معاشی طور پہ بھی, اور لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن ہے, دہشت گردی کی لہر ہے, وہ بھی انشاءاللہ ختم ہوگی. کیونکہ یہاں میں ایک تھوڑی سی بات آپ کو کروں گا کہ اگر 2013 کا آپ دیکھیں تو میاں محمد نواز شریف صاحب نے جب کمپین اپنی سٹارٹ کی, عمر صاحب, تو اس وقت اس ملک میں بدترین لوڈ شیڈنگ تھی,
اس ملک میں بدترین دہشت گردی تھی اور معاشی طور پہ ملک جو ہے وہ اس کا جو ہے آپ کی جی ڈی پی جو تھی وہ 3 پہ آ کے کھڑی ہوئی اور اس کے علاوہ جو آپ کی انفلیشن تھی وہ بہت زیادہ تھی, 14-15% پہ مہنگائی گئی ہوئی تھی. تو میاں نواز شریف صاحب نے یہ 4 وعدے لوگوں سے کیے اور 2017 میں الحمدللہ 2018 میں جب ہم نے گورنمنٹ چھوڑی ہے تو اس وقت آپ کی انفلیشن بھی 4% سے نیچے تھی, آپ کا ڈالر جو ہے اس کو بھی ہم نیچے لے کے گئے اور وہ اس وقت 115 پہ تھا. آپ کی اوور آل معیشت بھی 6 جی ڈی پی پہ تھی, دہشت گردی کا خاتمہ ہو چکا تھا, بدترین لوڈ شیڈنگ ختم ہو چکی تھی. تو یہ بات ہوتی ہے کہ ایک گورنمنٹ کام اور ہمت کی محنت کی بات ہوتی ہے. بالکل میاں صاحب آپ بات کریں 2013 میں تو واقعی بہت لوڈ شیڈنگ تھی اور پھر 2018 جب اقتدار سے پاکستان مسلم لیگ نون کا 2018 تک لوڈ شیڈنگ کو جو ہے وہ کنٹرول کر لیا تھا. چودھری صاحب جب قیادت ورکرز کے درمیان ہوتی ہے تو ورکرز جو ہے وہ متحرک ہو جاتے. عمر صاحب اٹ واز لانگ اویٹڈ. یہ پی ایم ایل این کے حوالے سے جو ہے نا وہ یہ دیکھا جا رہا تھا کہ ان کی پارٹی جو ہے وہ بالکل اپنے ورکرز کے ساتھ, جس طرح یہ میاں صاحب نے خود بھی کہا کہ ان کو کیا چیلنجز درپیش تھے اور کس طرح کی صورتحال کا سامنا تھا, تو ایک جو ہے وہ ایک جسے کہتے ہیں نا کہ ان ایکٹیویٹی جو ہے نا وہ نظر آ رہی تھی کہ ایکٹیو کوئی نہیں ہے اور پارٹی کارکن کے ساتھ پارٹی قیادت جو ہے اس طرح جو ہے وہ رابطے میں نہیں ہے. تو اس کا نقصان پولیٹیکلی یہ ہوتا ہے کہ آپ کا پھر کارکن جو ہے وہ بھی متحرک نہیں رہتا اپنی سطح کے اوپر, اور کارکن کسی بھی جماعت کی جو ریڑھ کی ہڈی ہے وہ اس کا کارکن ہے, کیونکہ اسی کارکن نے اگر وہ متحرک ہوگا وہ اپنے سراؤنڈنگ میں, اپنی کمیونٹی میں, اپنی ویسینٹی کے اندر جو ہے وہ ایکٹیو ہوگا تو ڈیفینیٹلی پھر آپ کی پارٹی کو بھی اس کا فائدہ ہوگا اور پبلک کو وہ, کیونکہ وہ پبلک کے ساتھ وہ 24 گھنٹے اسی جو ہے وہ ویسینٹی میں وہ موجود ہوتا ہے, اس کا سب کے ساتھ رابطہ بھی ہوتا ہے, ہر ایک کے ساتھ جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ ڈسکشن بھی چلتی ہے, تو وہ اپنا موقف پارٹی کا جو لایا عمل ہے, اس کی جو لائن ہے, جو پارٹی کی اپروچ ہے وہ لوگوں تک پہنچاتا ہے. اس کے جو فیوچر گولز ہیں, جو ایجنڈا ہے, جو پارٹی کا منشور ہوگا وہ اسی نے وہاں پہ جو ہے وہ ڈسکس کرنا ہے. تو اب یہ جس طرح مریم نواز صاحبہ نے اب شروع کیا ہے یہ کانٹیکٹ ڈائریکٹ اپنے کارکنز کے ساتھ, تو اس کا ڈیفینیٹلی ان جو پی ایم ایل این کی تنظیم ہے اس کو اس کا بہت زیادہ بوسٹ ملے گا, اور اس بوسٹ کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو اپ کمنگ الیکشن ہے آپ کے, اس میں پارٹی جو ہے نا وہ اپنے جو پولیٹیکل اپنی سٹینڈنگ ہے اس کو دوبارہ مینٹین کر پائے گی. بالکل وڈائی صاحب, کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے لیے ورکرز بڑے اہم ہوتے ہیں, اور پاکستان مسلم لیگ نون کی تو جب بات کی جاتی ہے تو انہوں نے تو بڑا مشکل دور 2018 کے بعد خصوصاً دیکھا, تمام قیادت جیل میں تھی. اب جب کہ حکومت میں آئے بھی ہیں تو وہ پی ڈی ایم کی حکومت ہے, اور پھر اس وقت بات کریں تو مریم نواز جو ہے وہ کارکنان سے خود جا کر ملاقات کر رہی ہیں, پارٹی کے حوالے سے آگاہ کر رہی ہیں, ان کو کہہ رہی ہیں کہ ورکرز کو ساتھ لے کر چلیں. اچھا, مجھے تو نہیں نظر آتا کہ کارکن کہیں ناراض نظر آتے ہیں, کہیں بھی نظر نہیں آیا کہ کوئی ناراض ہے یا ان کو منانے کی ضرورت ہے یا ان کو بوسٹ اپ کرنے کی ضرورت. وہ تو رہے ہیں. جب مشکل دور تھا 2018 سے لے کر 2022 تک کا, تو تب جتنے الیکشن ہوئے تھے ضمنی الیکشن, تو یہی ورکر تھے, یہی سپورٹران تھے, یہی لوگ تھے جو ہم نے دیکھا جا کے حلقوں میں بھی سارے کے سارے ضمنی الیکشن جو ہے وہ اکیلی مسلم لیگ جیتی رہی ہے الیکشن. یہ ورکر بوسٹ اپ ہیں, وہ الیکشن لڑنے کے موڈ میں ہمیشہ رہتے ہیں, اور ہم نے تنظیم سازی کے پروسیس کو بھی قریب سے ہو کر دیکھا. جب ساری لیڈرشپ جیلوں میں تھی, جیسے پنجاب کے صدر نے رانا ثناء اللہ خان صاحب کو بنایا تھا, ہم نے ان کے پاس جا کے ان کا کام بھی دیکھا. میں نے ذاتی طور پر آبزرو کیا کہ پورے پنجاب کے جتنے اضلاع تھے سب کی تنظیم سازی انہوں نے کی. بطور پریزیڈنٹ رانا ثناء اللہ صاحب نے نہ صرف تنظیم سازی کی بلکہ انہوں نے اجلاس رکھے اور ماہانہ اجلاس بھی ہوتے رہے. پھر انہوں نے تحصیل لیول کی تنظیم سازی کی, پھر انہوں نے اپنی ایم این اے شپ کے دوران اپنے مقدمات بھی بھگتے, اسمبلی کو بھی ٹائم دیا, اور پھر سٹی لیول کی تنظیم سازی بھی ہوئی. پھر مجھے ایک دفعہ ان سے ملاقات ہوئی تو مجھے انہوں نے بتایا کہ پنجاب کی کوئی 57,000 کے قریب کوئی یوسیز ہیں, یونین کونسلز پہ ورکرز, ان یونین کونسلز میں بھی ان کو پتا تھا کیا ورک ہو رہا ہے. پھر وہاں پر بھی انہوں نے اپنے ورکر کو بٹھایا اور ان کو عہدے دیے گئے. سارا پروسیس انہوں نے کمپلیٹ کیا, اور پھر لائر ونگ بنائی انہوں نے, ٹھیک ہے, کسان ونگ بنائی انہوں نے, یعنی کہ جتنے جو ان کے ونگ تھے مسلم لیگ کے سارے ایک انہوں نے مکمل کیے, ماڈل ٹاؤن میں بھی بیٹھ کر اور پورے پنجاب میں بھی جا کر. یہ میاں صاحب اس پروسیس کا حصہ بھی رہے ہیں جو پنجاب کی تنظیم سازی ہوتی رہی ہے.
سو بات یہ ہے کہ وہ تنظیمیں مکمل ہیں. ہاں اگر تھوڑا سا خلا ہے، اسپیس ہے، تو وہ لوکل لیڈرشپ کے درمیان ہو سکتا ہے علاقائی طور پر، جو ہمیں نظر بھی آتا ہے. جیسے ڈسٹرکٹ ہیں، ان کا کوئی تھوڑا سا معاملہ ہو سکتا ہے اپنے لوکل ورکر کے ساتھ. لیڈرشپ کا بھی نہیں ہے. میاں نواز شریف کے اوپر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، سب متفق ہیں ان کے نام کے اوپر. بی بی مریم صاحبہ جو کام پر آئی ہیں وہ بھی بڑے اچھے انداز ان کو بڑا زبردست ویلکم کیا جا رہا ہے. بہت اچھا زبردست ویلکم ہوا ہے. اور جیسے وہ جا رہی ہیں ان حالات میں، لوگ ان کو پوری آنر دے رہے ہیں. سارے عہدیداران باہر نکلے ہیں، وہ خود جا کر جلسے ان کے ساتھ کر رہی ہیں، اور جو ان کے ورکر کنونشن ہے وہ بالکل ایک جلسوں کی طرح ہو رہے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی ناراض ہے یا کہیں پر بھی کوئی ایسی ناراضگی کا اظہار کیا گیا ہے. کہیں پر ایسا نہیں ہوا. لیڈرشپ کا تھوڑا سا جو لوکل لیڈر ہیں ان کے درمیان یا ورکر کے درمیان تھوڑا سا معاملہ ہو سکتا ہے، لیکن لوگ متفق ہیں. الیکشن ہو رہا ہے، وہ الیکشن ٹیکٹکس ہے یہ سارا. کہ وہ دوسری طرف جیسے ہم یعنی مسلم لیگ نون جو ہے وہ مقدمات بھگت رہی تھی اور یہ پریس کانفرنس اور جلسے کرتے تھے، ایسے ہی آج وہ عدالتوں میں ہیں اور مسلم لیگ نے کہا ہے کہ ہم باہر نکلتے ہیں اور باہر نکل کے ہم وہ جو سپیس ہے اس کو پر کرتے ہیں اور الیکشن اور جلسے کرتے ہیں، تاکہ میسیج یہ جائے کہ ہم الیکشن کے لیے تیار ہیں. جبکہ ذاتی طور پر جو ہم رائے کا اظہار کرتے ہیں، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ اسٹیٹ تیار نہیں ہے الیکشن کے لیے، ریاست متحمل نہیں ہو سکتی الیکشن کی. پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ الیکشن لڑنا، جمہوریت میں ان کے لوگوں کے پاس جانا، وہ ان کا حق ہے، وہ جا کے الیکشن لڑیں. جی بالکل. اس وقت ابھی جو بات کرنے، جیسے میاں صاحب مریم نواز نے کل یہ بھی کہا کہ یہاں پر جو 4 سال کی عمران خان کی نالائکی تھی اس کو جو ہے وہ اس کو ہم بہتر کر رہے ہیں، کیونکہ 4 سال میں بڑے برے حالات رہے. مختصراً بتائیں پاکستان مسلم لیگ نون کر پائے گی؟ دیکھیں 4 سال میں جہاں پہ ابھی میں نے پیچھے بات کی، تو جہاں پہ ہم ملک کو چھوڑا ہم نے 2018 میں، جو پاکستان عمران خان صاحب کو ملا، اور وہ پاکستان جو تھا وہ ڈے بائی ڈے وہاں پہ جو تھی ہر چیز، جو انہوں نے وعدے کیے کوئی وعدہ پورا نہیں کیا. اور وہ کرپشن میں پاکستان جو تھا اس کی نمبرنگ جو تھی جو ہمارے دور میں نیچے آئی تھی، اور ان کے دور میں وہ 142-43 نمبر پہ کرپشن میں ملک پہنچ گیا. تو اب یہ 4 سال کا جو گند ہے، 4 سال مس مینجمنٹ ہے، کرپشن ہے، اور ان کی وہ جو جس طرح انہوں نے اس گورنمنٹ کو چلایا ہے اسٹیبلشمنٹ کے اور اس کے سر پہ، تو اب یہ اس وقت اب ہم وہی آپ سمجھ لیں کہ صفائی کر رہے ہیں، اس چیزوں کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ اگر مسلم لیگ نون نہیں کر سکتی نا، تو پھر کوئی بھی نہیں کر سکتا. اگر مسلم لیگ نون نہیں کر سکتی، میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان صاحب کا کہنا ہے، تو پھر کوئی نہیں کر سکتا. بہت بہت شکریہ میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. زاہد چوہدری صاحب آپ کا تو بہت بہت شکریہ آپ کا بھی. احمد وڑائی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. وقت ہو رہا ہے ناظرین ایک بریک کا. بریک کے بعد جب ہم آئیں گے تو چند روز قبل جو ایک انتہائی افسوسناک بس حادثہ ہوا موٹر وے پر، اس حوالے سے بات کریں گے ڈی آئی جی موٹر وے سے، لیکن ایک بریک کے بعد. توانائی اور بچت، پاکستان کی ضرورت، آپ کا ہر قدم پاکستان کے لیے اہم.
جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. ناظرین, کلر کہار بس حادثہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہوا جب کلر کہار سالٹ رینج میں جو ہے وہ ایک بس حادثہ ہوا جس میں 10 قیمتی جانیں چلی گئیں. جب اسلام آباد سے لاہور کی طرف آ رہے ہوتے ہیں تو تقریباً 125 کلومیٹر کے بعد یہ سالٹ رینج شروع ہو جاتی ہے اور یہاں پر اکثر حادثات ہو جاتے ہیں. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ڈی آئی جی موٹر وے ندیم کھوکر صاحب موجود ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. عمر صاحب کیسے ہیں آپ؟ جی الحمدللہ, اللہ کا شکر. آپ کیسے ہیں سر؟ جی الحمدللہ, تھینک یو ویری مچ. بڑا افسوسناک واقعہ ہوا, 10 قیمتی جانیں چلی گئیں. وہاں پر سپیڈ کے حوالے سے بھی جو ہے وہ بار بار لکھا ہوتا ہے, وجہ کیا ہوئی اس سارے واقعے کی؟ اس میں عمر صاحب سب سے پہلے پاکستان نیشنل ہائی ویز اینڈ موٹر وے پولیس کی طرف سے میں شکر گزار ہوں پی ٹی وی اور آپ کی ٹیم کا کہ آپ نے ہمیں موقع دیا کہ ہم اس ٹریجک ایکسیڈنٹ پہ ہم پبلک کو آؤٹ ریچ کر سکیں اور اپنا پوائنٹ آف ویو بتا سکیں اور اپنی کو گائیڈنس دے سکیں, بریف کر سکیں ہم روڈ یوزرز کو. تو یہ جو انفارچونیٹ ایکسیڈنٹ ہوا ہے یہ 19 تاریخ کو تقریباً 8:45 پہ یہ جو انفارچونیٹ بس تھی LES 444 اس کا نمبر تھا, یہ راولپنڈی سے ایک بارات لے کے تو لاہور کے لیے نکلے تھے. اور جب یہ سالٹ رینج ہمارا جس کو ہم ٹیکنیکل زبان میں یہاں پہ 221 اور 242 کلومیٹر کے درمیان کا جو پیچ ہے 20-21 کلومیٹر کا, اس کو ہم کلر کہار ضلع میں سالٹ رینج کے نام سے اس کو جانتے ہیں. یہ ہلی ٹرین ہے, چھوٹے چھوٹے پہاڑ وہاں پہ, اور اس میں تھوڑا سا یہ ٹرکی سا روڈ ہے, لیکن اس چیز کو بہت ہی زیادہ آلریڈی سینسٹائزڈ ہوتی ہیں ہماری ٹیم, جس حوالے سے ہم یہاں پہ اسپیشل انفورسمنٹ کرتے ہیں, لوگوں کو بریف کرتے ہیں. اور جہاں تک اس بس کے ایکسیڈنٹ کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں یہ کائنڈلی آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا کہ موٹر وے پولیس نے جتنے بھی اس کے میئرز ہوتے ہیں وہ پرو ایکٹیو میئر سے کہ ایکسیڈنٹ سے بچایا جائے سالٹ رینج میں, جس کا میں نے آپ کو بتایا کہ یہ 20-21 کلومیٹر کا ایریا ہے, یا جو ری ایکٹیو میئر سے اس ایکسیڈنٹ کے بعد وہ لیے. تو اس میں جب ہم نے اس کی تھارو انویسٹیگیشن کی آئی جی موٹر پہ جناب خالد ملک صاحب کے کہنے پہ, اور جو ہمارے ڈی ایچ صاحب ہیں انہوں نے جب اس کی تھارو انویسٹیگیشن کی, انکوائری کی, آن سین پہنچے ساری ٹیمز, تو یہ پتا چلا کہ اس بس میں جتنی بھی سواریاں تھیں 49 کے قریب لوگ اس میں سوار تھے. اس بس کو جب 7:05 پہ یہ اسلام آباد ٹول پلازا سینٹر ہوئی ہے, اس کا روٹ پرمٹ ایس او پی کے مطابق چیک کیا گیا کہ کلر کہار یا راستے میں کسی اور جگہ اس کا ایکسیڈنٹ نہ ہو. اس کی فٹنس سرٹیفکیٹ چیک کی گئی, ڈاکومنٹس بالکل اس کے پورے تھے. اس کا پھر ہم نے جو ڈرائیور لائسنس تھا اس کا, جو انفارچونیٹلی وفات پا گئے ہیں, ڈرائیور ندیم ان کا نام تھا, تو ان کے ہم نے کریڈینشل چیک کیے, ان کا لائسنس بالکل ویلڈ تھا. روٹ پرمٹ اس گاڑی کا اس سال جون تک ویلڈ تھا اس کا. اس کے بعد پھر اس کی مووی میکنگ ہمارا پروسیجر ہوتا ہے, کس طرح کا ایکسیڈنٹ کوئی نہ ہو, اس کی باقاعدہ مووی بنی ہے, ریکارڈ پہ ہے ساری. پھر ہماری ٹیم بریف کرتی ہے, اور خاص طور پہ اس ایریا میں جب یہ بس پہنچی 8 بجے کے بعد, تو اس ایریا کے 20-21 کلومیٹر میں ہماری 6 پیٹرولنگ کی موبائلز, جو کہ یوزلی 2 موبائلز ہوتی ہیں عام ایریا میں, لیکن کلر کہار کی سینسٹیوٹی کو دیکھتے ہوئے ہم نے وہاں پہ 6 پیٹرولنگ موبائلز جو ہیں نا وہ ڈپلوائے کی ہوتی ہیں. اور اس سالٹ رینج کے سٹارٹ سے اور اینڈ پہ دونوں طرف اسپیشل پولیس پکٹس بنی ہوئی ہیں. کلر کہار اگر آپ سروس ایریا میں عمر صاحب آئے نا تو آپ کو وہاں پہ اسپیشل موٹر پولیس کی ڈیڈیکیٹڈ ٹیم نظر آتی ہے کلر کہار جیسے واقعات کو روکنے کے لیے. تو اس کو وہاں بریف کیا گیا, مووی میکنگ کی گئی اس کی ساری, اس کا لائسنس چیک کیا گیا. لیکن انفارچونیٹلی جو میجر کاز تھی, جو مین کاز تھی, وہ تھی کہ بریک کا فیل ہو جانا. تو اب وہ سارٹ آف میکینیکل فلا تھا, اس میں ہیومن ایرر تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی کی تھی. ہماری انویسٹیگیشن میں یہ چیز ثابت ہوئی ہے, تو پھر بس آؤٹ آف کنٹرول ہوگی اور پھر یہ ساری ٹریجڈی جو انفولڈ ہوئی آپ کے علم میں ہے ساری. جہاں تک ری ایکٹیو میئرز کی بات ہے, اس ایکسیڈنٹ کے بعد کیا کیا, اس انکریڈیبل کہ ہماری ٹیمز اتنی ایجائل اور اتنی ایکٹیو ہے کہ 3 منٹ کے اندر یعنی 8:45 پہ یہ رپورٹ ہوا ایکسیڈنٹ, اور 8:48 پہ متعلقہ موبائل جو تھی ہماری پیٹرولنگ والی, ہمارے ڈی ایس پی, ہمارے ایس ایس پی, ایون ہمارے ڈی ایس صاحب جو اسلام آباد بیٹھتے ہیں, انہوں نے رش کیا اس سین پہ, اور ان کی ٹائملی رسپانس کی وجہ سے زیادہ لوگوں کو نقصان نہیں پہنچا. جو مائنر اور میجر انجرڈ تھے ان کو ریسکیو کیا گیا. FWO کا اس میں بڑا کردار ہے, اس میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کلر کہار کی ڈپٹی کمشنر خود تشریف لائے, متعلقہ پولیس آفیسر سارے تشریف لائے, اور ری ایکٹیو میئرز میں پھر سارا ہم نے اس کو کارڈن کیا ایریا کو تاکہ مزید کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو. ان کو ہاسپٹلائز کروایا,
हाइड्रोलिक कटर के साथ रेस्क्यू किया गया लोगों को और रोड को सेफ किया गया जिस सिलसिले जी 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 खोकर साहब, वहाँ पर अक्सर देखा है क्योंकि हम ट्रैवल भी करते रहते हैं, तो कुछ चढ़ाई सा बनाई होती हैं और अवेयरनेस भी दी जाती है। तो जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि शुरू में आपने सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक किए थे, तो वहाँ अवेयरनेस के लिए भी आपकी जो फोर्स है, पुलिस फोर्स जो मोटरवे की, वो मौजूद होती है? एग्जैक्टली सर, इसमें मतलब पूरी दुनिया में और पाकिस्तान मोटर पुलिस का ये एक बड़ा क्लियर अंडरस्टैंडिंग है कि जी ट्रिपल ई का कॉन्सेप्ट है रोड सेफ्टी का। इसमें इंजीनियरिंग है, इसमें एजुकेशन है और इसमें इन्फोर्समेंट है। मैंने जैसे आपको पहले अर्ज किया कि हमारे 60 रेंज के दोनों तरफ जहां स्टार्ट होता है और जहां खत्म होता है, हमारी स्पेशल पुलिस पिकेट्स हैं जो ब्रीफ करती हैं, जो पम्पलेट्स देती हैं, जो मूवी बनाती हैं, जो इवन आपको पता है कि यहाँ तक हम लोगों की फेस वॉशिंग भी कराते हैं कि ड्राइवर एक्टिव रहे। तो वो सारे मेजर्स इसमें लिए गए थे जो कि पूरे पाकिस्तान में लिए जाते हैं। जहां तक इंजीनियरिंग का ताल्लुक है, तो इंजीनियरिंग का जो रोड NHA ने ये डिजाइन करके और डेवलप करके दिया है, उस पर हम अपनी पूरी इन्फोर्समेंट करते हैं। और एक चीज मैं यहाँ पे आपको शेयर करता चाहूंगा कि आपको पता है कि जी इस 20 किलोमीटर में 2022 में पिछले साल 2,80,000 टिकट इश्यू किए गए हैं, जिसमें ये 2,80,885 टिकट्स इशू किए गए हैं, जिसमें मोस्टली टिकट्स जो हैं इनको पब्लिक सर्विस व्हीकल्स जो हैं, जिसको हम PSVs बसें और ये हाईएसएस और मजदस बोलते हैं। तो इस सिलसिले में इन्फोर्समेंट भी हमारी जो है वो बहुत एक्टिव है इस एरिया में। हम बहुत सेंसिटाइज्ड हैं, बड़ा हम केयर करते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो मैकेनिकल फेलियर थी ब्रेक की, इट वाज टोटली मतलब इसको हम फोर्स ही नहीं कर सके और ना ड्राइवर कर सका, वो भी इसकी शहादत हो गई। खोकर साहब, ये इंतहाई अफसोसनाक वाकया हुआ है, लेकिन अब इस तरह के वाकयात की रोकथाम के लिए मजीद क्या इकदाम कर रहे हैं आप? जी, उस सिलसिले में मोटरवे पुलिस मेरे ख्याल से पाकिस्तान की वाहिद पुलिस है जो कांस्टेंट अपनी लर्निंग कर्व को इम्प्रूव करने में अपनी तमाम एफर्ट्स लगाती है। हमने PSVs को खास तौर पे, क्योंकि एक प्राइवेट सिटीजन अपनी गाड़ी में, कार में 2 या 4 सवारियां लेके चलता है तो उसकी भी जिंदगी बड़ी इंपॉर्टेंट है। लेकिन PSVs हमारी सीनियर लीडरशिप का मोटरवे पुलिस में वो टोटल फोकस है। इसमें हमने ये इंश्योर यहाँ तक किया हुआ है उमर साहब के जितनी भी PSVs पाकिस्तान में चलती हैं, जो रजिस्टर्ड कंपनीज हैं, वो सबके ट्रैकर सर्विस हमारे पास है। हमारे जो SP का दफ्तर होता है मोटरवे पुलिस का, उसके दफ्तर में हमारे पास सक्सेस ट्रैकर, हम रियल टाइम में उनकी स्पीड मॉनिटरिंग करते हैं। स्पीड चेकिंग कैमरास जो कि यहाँ पे इंस्टॉल थे इस एरिया में खास तौर पे, और पूरी मोटरवे में और GT रोड पे आप आए तो आपको स्पीड चेकिंग कई दफा आपका भी उमर साहब सामना हुआ होगा स्पीड चेकिंग स्क्वाड के साथ। तो कलर कहार में भी हमारे स्पीड चेकिंग कैमरास परमानेंटली इंस्टॉल थे और होते भी हैं। उसके बाद हमारी ट्रैकर सर्विस सक्सेस है हमारी तमाम बसों की। उसके बाद हमारे पास विक्स का जो सिस्टम है, जो फिटनेस देते हैं, उनके साथ हमारी ऑनलाइन कोऑर्डिनेशन है, हम ऑनलाइन चेकिंग करते हैं। उसके बाद हमारी जितनी भी ड्राइविंग लाइसेंस अथॉरिटीज हैं सबके साथ डाटाबेसिंग शेयरिंग है हमारी। उसके बाद हमारा जो है कांस्टेंट हम मोबाइल एजुकेशन यूनिट्स हमारे डिप्लॉयड हैं जो ब्रीफ करते हैं स्कूलों में, कॉलेजेस में, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में। बहुत शुक्रिया नदीम खोकर साहब, आपने जो है वो अपना कीमती टाइम दिया। बिल्कुल जो मोटरवे पुलिस है बड़े बेहतरीन अंदाज में जो है वो काम कर रही है। हमें भी एहतियाती तदाबीर जो है वो जब पुलिस दे रही होती है तो उस पर भी जो है वो अमल पैरा होना चाहिए। यहाँ पर आज के प्रोग्राम के हवाले से अगर बात करें तो जो सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी की जानिब से KPK और पंजाब के असम्बली में इलेक्शन के तारीख का ऐलान किया गया, उस पर बात की गई। मरियम नवाज के तंजीमी दौरों पर बात की गई और आखिर में जो है वो हमने मोटरवे बस हादसा जो हुआ उस पर भी जो है वो बात की DIG साहब से। देखते रहें पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़।